बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँच सकें वो आप तक पहुँचें। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में अदालत उज़्मा की जानिब से अहम तरीन फैसला आ गया है। रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। 9-1 का यह फैसला है, जबकि मामला एफबीआर को भिजवा दिया गया है और ये जो मामला एफबीआर को भिजवाने का इस फैसले में दूसरा फैसला है। ये 7-3 का फैसला है। 10 रुकनी ये बेंच था। 7 अरकान ने मामला एफबीआर को भेजने की हिमायत की, 3 ने मामला एफबीआर को भेजने की मुखालिफत की। अब एफबीआर इसकी तहकीकात करेगा। इसमें कुछ बहुत अहम चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फैसले को आज मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, जिनमें सहाफती हलके भी शामिल हैं, समाजी हलके भी शामिल हैं और ख़ास तौर पर सियासी हलके शामिल हैं, इस फैसले को अदलिया की आज़ादी में एक रोशन तरीन बाब करार दिया जा रहा है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब ये बात सियासी हलकों की जानिब से और बाद सहाफती हलकों की जानिब से की जाती है तो इस पर बात करना सबसे पहले ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अदालत उज़्मा की तारीख में एक रोशन बाब का इजाफा है। सलाम है बार को, सलाम है बेंच को। अब इस फैसले के बाद अगर कोई शर्म है तो इमरान खान और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस्तीफा दे दें, ये कहा गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। तो अदलिया, आज़ाद अदलिया का ये अहम तरीन फैसला है। अब अगर अदलिया आज़ाद हो गई है, बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के अब आज़ाद हुई है, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए कि इस अदलिया के आज़ाद होने का यकीन रखते हुए वो सबसे पहले दावत दें वापस आने की और कहें सुलेमान शहबाज साहब से कि वापस आइए, कानून का सामना कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग के आप पर इल्ज़ामात हैं, बेनामी जायदादों के आप पर इल्ज़ाम हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन के आप पर इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात का सामना कीजिए और वो जो आप लंदन में बैठकर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का केस वहाँ से लड़ रहे हैं और इस मुल्क की अदालतें आपको मफरूर करार दे चुकी हैं, तो आइए और अपने ऊपर लगे दाग धो दीजिए, क्योंकि अदलिया आज़ाद है। ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे जो मफरूर करार दिए जा चुके हैं, हसन और हुसैन नवाज, उनको भी वापस बुला लें और उनको भी बताएं कि अदलिया आज़ाद हो गई है, रोशन तरीन बाब का आगाज़ हो गया है, ये बाब रकम हो चुका है। तो वो भी आएँ और वापस आकर मुस्लिम लीग नून पर, अपने वालिद गिरामी पर जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं वो तमाम इल्ज़ामात धोने का बेहतरीन मौका है। उन इल्ज़ामात को धो डालें। उसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो इलाज की गर्ज से बाहर गए हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा है, उनको भी वापस आने की वो दावत दे दें। ख़ास तौर पर दावत दें इसहाक डार साहब को भी बुला लें और उनसे कहें कि वो जो आपकी जानिब से अदालत को बताया गया है कि आप चंद लम्हे भी खड़े होने के काबिल नहीं हैं, तो आप भी आ जाइए। अदलिया जो है वो आज़ाद हो गई है, अदलिया रोशन बाब रकम कर रही है। तो इस वक्त जो है वो आप चूंकि ये दावा करते हैं कि आप सच्चे हैं और आपको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो अब ये रोशन बाब रकम करने वाली आज़ाद अदलिया आपको इंतकाम का निशाना बनने नहीं देगी। आइए अपना केस लड़ लीजिए और ख़ुद को बेगुनाह साबित कर दीजिए। इस तमाम तर यकीन के बाद ये ज़रूर किया जाना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दामाद भी मफरूर हैं और उनको भी बुला लिया जाना चाहिए। साथ ही ये जो कहा गया है कि ये अदलिया जो है इसके इस फैसले पर इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा दे दें और अगर उनमें कोई शर्म और उनमें कोई हया है तो ख्वाजा आसिफ साहब को ये याद रखना चाहिए कि जो उनकी जमात है वो अपने वज़ीर आज़म के साथ कारकुनों की एक पूरी फ़ौज लेकर अदालत उज़्मा पर हमला आवर हुई थी और हमला करते हुए उनकी जमात के कारकुनों ने अदालत उज़्मा के बाहर जो बैरूनी दरवाजे हैं उनके जंगले फलांग कर, उनके ग्रिल्स फलांग कर अदालत उज़्मा में दाखिल होने के जुर्म का इर्तिकाब किया था। तो अगर वो डिमांड कर रहे हैं, कोई शर्म और कोई हया है, तो फिर ये डिमांड जो है वो ये करते वक्त अपने जहन में ये बात भी रखें, अपने जहन में वो ये बात भी रखें कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदालत उज़्मा की जानिब से 28 जुलाई के फैसले के नतीजे में निकाल दिया गया था, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब सड़कों पर, जीटी रोड पर आए थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहर शहर जलसे करके इसी अदालत के बारे में कि जिसके फैसले को हक और इंसाफ की फतह ख्वाजा आसिफ साहब करार दे रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अदालत ही के फैसले को 5 लोगों ने निकाल दिया, 5 लोगों ने निकाल दिया, 5 लोगों का फैसला, 5
بغض سے بھرے جج جن کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے، تب خواجہ آصف صاحب نے انہیں یاد نہیں دلایا تھا کہ یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے، یہ آزاد عدلیہ کا فیصلہ ہے، اس عدلیہ کے فیصلے کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، وگرنہ شرم اور حیا کی جو معاملات ہیں ان کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا آج کوئی 1:15 بجے کے آس پاس، اور حامد میر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انہیں بہت دکھ ہوا کہ عدالت عظمیٰ کی جاری کارروائی کے موقع پر ایف بی آر کے کچھ افسران آئے اور انہوں نے آ کر بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کو سلام پیش کیا، کچھ کاغذات دیے، اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر سے انہیں اس معاملے میں انصاف کی امید نہیں ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب آج کی سماعت سے پہلے بھی ایف بی آر کو عدالت عظمیٰ خود اس معاملے میں تحقیقات کے لیے انوالو کرنے کی بات کر رہی تھی، ایف بی آر کے کردار پر حامد میر صاحب کو اس طالب علم کی رائے میں اپنے سینئر کے لیے بہرحال میری رائے ہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر آج کے کیس میں کیا ہوا ہے؟ آج کے کیس میں ایک حکومتی جو ریفرنس تھا وہ ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے۔ فیصلے کا دوسرا حصہ ہے کہ معاملہ ایف بی آر کو بھجوا دیا گیا ہے۔ معاملہ ایف بی آر کو بھجوانے کے معاملے پر گزشتہ 2 روز میں جب عدالت عظمیٰ کی جانب سے بات ہوئی ہے تو بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ معاملہ عدالت عظمیٰ ایف بی آر کو بھجوا دیتی ہے، لیکن مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، جو عدالت عظمیٰ کے انشاءاللہ آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، انہوں نے ایف بی آر کو یہ معاملہ بھجوانے پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اس معاملے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق اور انصاف کی فتح ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی جانب سے جو منی ٹریل دی گئی، اس منی ٹریل کو ریسیو کرنے کے بعد صدارتی ریفرنس ختم کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے جو شو کاز نوٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھجوایا گیا تھا اسے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب عدالت نے ایف بی آر کو معاملہ بھجوایا ہے۔ اب ایف بی آر کیا کرے گا؟ ایف بی آر 7 دنوں کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو نوٹس بھیجے گا اور ان سے تمام دستاویزات طلب کرے گا۔ ان دستاویزات کی جانچ ہوگی، ان دستاویزات کی تصدیق کرائی جائے گی، ان کا جائزہ لیا جائے گا، ان تمام چیزوں کی ریکنسیلیشن ہوگی۔ ان تمام فیکٹس کو ایف بی آر چیک کرے گا کہ یہ قانونی ڈکلیئرڈ آمدنی سے بنائی گئے اثاثے ہیں، بینکنگ چینل سے منتقل کی گئی آمدنی ہے، اور اس کے ذریعے یہ جو لندن میں جائیداد خریدی گئی ہے 7 لاکھ پاؤنڈ سے، یہ جائیداد 7 لاکھ پاؤنڈ، یہ تمام چیزیں آپس میں میچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ ایف بی آر اگر کوئی بھی چیز جو ایف بی آر کو حقائق کے خلاف لگے گی، ایف بی آر کو کوئی بھی اس معاملے میں ایسی چیز معلوم ہوگی جس میں ایف بی آر کو شبہ ہوگا جس کے چیزوں کے درست نہ ہونے کا، تو ایف بی آر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اپنی رپورٹ بھیجے گا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل از خود ایک بار پھر آرٹیکل 209 کے تحت مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ ریفرنس تھا ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کا، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا، کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی بے نامی جائیدادیں ہیں، یہ الزام ان پہ لگا تھا جو انہوں نے اپنی اہلیہ اور بچوں کے نام پر بیرون ملک لندن میں بنائی ہیں، اور اس بنا پر وہ ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی اہلیہ کے ذریعے تمام جوابات جو انہوں نے ویڈیو لنک پر دیے جوابات دے دیے، اور ان کی اہلیہ نے بھی اور انہوں نے بھی کہا کہ اہلیہ کی جائیدادوں کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس معاملے کی سال سے اوپر یہ چلا، 46 اس کی سماعتیں ہوئیں، اور اس معاملے پر یہ کہا جا رہا تھا بہت سارے حلقوں کی جانب سے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے جو فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب اس تمام کیس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے اس کے پاس تقریباً 7 اور 60 کچھ 70 کے قریب دن ہیں، 70 سے کچھ کم دن، جس میں ایف بی آر یہ تمام معاملہ جو ہے اس کی تحقیقات کر کے اسے رپورٹ کی شکل میں مرتب کرے گا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیج دے گا۔
اب جو آج فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی. یہ فیصلہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تسلیم نہیں کیا تھا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کچھ جو پلی تھی وہ تسلیم کر لی گئی ہے. جو پلی ان کی کچھ تھی وہ تسلیم نہیں کی گئی ہے. ابھی اس فیصلے میں اس ناچیز کی رائے میں یہ بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے لیکن اس ناچیز کی رائے میں ابھی اس کیس میں کسی کی ہار کسی کی جیت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. اب کمشنر ان لینڈ ریونیو جو ہیں وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے اور یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اس لمبے پروسیس کے بعد بھی جب معاملہ اگر سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اگر چلا جاتا ہے اور وہاں از خود نوٹس کے تحت کارروائی ہوتی ہے آرٹیکل 209 کے تحت, تب بھی یہ ایک لمبا معاملہ ہے. اس معاملے کا فیصلہ ہونے میں کچھ وقت ضرور لگے گا. اس معاملے پر ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون تھے اور وزارت قانون سے استعفیٰ دے کر دوسری بار کچھ ہی دنوں میں وہ عدالت میں حکومت کی نمائندگی کے لیے پیش ہوئے, اس معاملے میں ان کو اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو جانا پڑ سکتا ہے. یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کے فیصلے میں گو کہ ابھی مختصر فیصلہ آیا ہے, 11 صفحات کا یہ فیصلہ ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ پر کوئی بات نہیں کی گئی ہے. مسٹر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بہت سی باتیں ایسٹ ریکوری یونٹ پر کی تھیں. انہوں نے فروغ نسیم صاحب پر کی تھیں اور کہا تھا کہ فروغ نسیم صاحب نے ایک بڑی رقم کا فنڈ ہے, غالباً کچھ کروڑوں کی بات تھی, 6-7 کروڑ کی, کہ وہ انہوں نے استعمال کیا اور استعمال کر کے بار اور بینچ کو تقسیم کرنے کی سازش کی تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیرسٹر فروغ نسیم کے ساتھ ساتھ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پر بات کی تھی. کہا تھا ان کی بھی لندن میں جائیدادیں ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپوائنٹ ہوئے, یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, ان تمام سوالات پر بھی انہوں نے بات کی تھی. اب بہت سارے معاملات ہیں جن کا جواب شاید ہمیں تفصیلی فیصلے میں مل سکتا ہے. 11 صفحات کے ان فیصلے میں یہ جواب جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے. ابھی معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. اس معاملے کو بہت سے لوگ فائز عیسیٰ صاحب کی جیت قرار دے رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہار ہوئی ہے. کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا. اس ناچیز کی رائے میں بھی یہ معاملہ بھی آگے چلے گا اور اس معاملے میں کوئی بہت بڑی بات تھی نہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ملک کے ہونے والے چیف جسٹس ہیں جو کچھ دنوں میں چیف جسٹس بنیں گے. جب چیف جسٹس بنیں گے 2023 کا سال ہوگا, اہم ترین سال ہوگا جب دوبارہ انتخابات کا موقع ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے پہلے انتخابات میں ایسے موقع پر جائے گی جب وہ پہلی بار مرکز میں آئی ہے, تو یہ اہم ترین موقع ہوگا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس وقت اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک رہتی ہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. ان کے جو معاملات اور ان کے جو سوالات تھے ان کا شاید تفصیلی فیصلے میں ذکر ہو. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ابھی جو مختصر فیصلہ ہے اس میں ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے. تو یہ جو میری رائے تھی اور کچھ حقائق تھے یہ تمام میں نے آپ کے حوالے کر دیے. اس معاملے پر ہمیں سیاستدان ہوں, صحافی ہوں یا سماجی حلقے تھوڑا سا ریسٹرین سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں ابھی کسی کی بھی جیت کسی کی بھی ہار نہیں ہوئی ہے. اس معاملے میں اس وقت جو قانون اور انصاف ہے اس کی جیت ہوئی ہے اور جیت جب بھی ہو قانون اور انصاف کی ہی ہونی چاہیے. میرے ایک بہت بڑے اور بہت سینئر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں جو کچھ ہے جائز ہے کا فلسفہ درست نہیں ہے. محبت اور جنگ میں جو کچھ ہو جائز ہو یہی درست فلسفہ ہے. آپ چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ نے, آپ کمنٹس کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, اپنی محبت کا اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. اس سلسلے کو جاری رکھیے, اس سے مجھے رہنمائی ملتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.